सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसा आशिक था, वो बीमार भी पड़ता है, डॉक्टर से दवा की बात नहीं करता, वो तो अपने महबूबी से दवा मांगता है, क्योंकि वो जानता है औरों के महबूब बीमार कर देते हैं, ये ऐसा महबूब है जो शिफा अता करता है। इसीलिए क्या अंदाज से मांगते हैं, बीमार भी पड़ते हैं। जो आमिना के लाल का हो गया उसे हर दर्द का इलाज मिल गया, हर दुख का मदावा मिल गया, हर जख्म पे मरहम रख दिया गया। कहते हैं तुम शाफियो काफी हो, तुम वाफियो नाफी हो, तुम शाफियो नाफी हो, तुम काफियो वाफी हो, तुम दर्द को कर दो दवा, दर्द को कर दो दवा, दर्द की कर दो दवा नहीं, दर्द को कर दो दवा। डॉक्टर दर्द की दवा करता है, हकीम दर्द की दवा करता है। जब दर्द की दवा होती है डॉक्टर दवा देता है, डॉक्टर दवा देता है तो दर्द की दवा होती है। शिफा की कोई गारंटी नहीं, ये दर्द की दवा है। और अगर शिफा मिल भी जाए 2 दिन के बाद मर्ज फिर लौट जाए, कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर पे केस नहीं हो सकता, कोई शिकायत नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर दर्द की का दवा की है तो कोई गारंटी नहीं है। मेरा इमाम उस बारगाह में मांगता है तो मांगने का सलीका भी अता करता है कि देखो यूं मांगा जाता है बारगाह रिसालत से, हबीबे किरदगार से यूं मांगा जाता है, इसलिए कि ये दरबारे मोहम्मद है। यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली, गैर भी जाया नहीं करते। वो कहते दर्द को कर दो दवा। देखो दर्द की दवा तो मैंने बता दिया, लेकिन वो दर्द की दवा नहीं, दर्द को दवा। जब दर्द को दवा किया जाता है तो बीमारी लौट कर नहीं आती, फिर उसमें तकलीफ भी दवा की उठानी नहीं पड़ती। बगैर दवा के दर्द खुद दवा बन जाता है, दर्द खुद शिफा बन जाता है। उसकी मिसालें पेश करूं तो बड़े दफातर चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 हदीसें पढ़ूंगा। दर्द को कर दो दवा, दर्द को कर दो दवा। ये उन्होंने मांगा तो कोई बिदअत कर दिया, कोई शिर्क कर दिया, कोई खिलाफे वाकया बात कर दी, कोई खिलाफे हदीस बात कर दी, कोई खिलाफे कुरान बात कर दी। नहीं, इसलिए कि जो मुजद्दिद होता है वो अगले मुजद्दिदों की बोली बोलता है। जो मुजद्दिद होता है वो औरों की पहले जो गुजर चुके उनकी बोली बोलता है। अल्लाह अकबर। उस मुजद्दिद का हाल क्या है, वो दर्द को दवा मांग रहा है। क्या उसने अकेले मांगा कि उससे पहले भी किसी ने मांगा? इसलिए कि वो मुजद्दिद अंग्रेजों की पैदावार का सरखिल नहीं था, उनका सरगना नहीं था, उस मसलक का लंबरदार वो नहीं था जो अंग्रेजों की मेज पर बना हो। वो उस मसलक का लंबरदार था जो सहाबा से मिला है, ताबईन से मिला है, गौसो ख्वाजा से मिला है, मखदूम समना से मिला है। वो उसी मसलक का लंबरदार था, इसलिए वो वही बातें करता था जो उसको ज़खीरे सहाबा से मिली थी। दर्द को कर दो दवा। देखो दर्द की दवा तो तुम करते रहते हो, अब जरा दर्द को दवा का जलवा भी देखो। एक जंग का मौका है, हजरत कतादा की आंख उस जंग में निकल जाती है। कतादा ने आंख के ढेले को हाथ पर लिया और हाथ पर लेकर दर्द को दवा बनाने के लिए आमिना के लाल की बारगाह में आए हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी आंख का ढेला निकल गया है, आका मेरे आंख का इलाज कर दीजिए। मेरे रसूल को कहना चाहिए था, ओ कतादा मैं तो कलमा पढ़ाने आया हूं, कोई डिस्पेंसरी खोलने के लिए तो नहीं आया। लेकिन कतादा भी जानते थे अल्लाह ने जितने उलूम और फुनून हो सकते थे सब आमिना के लाल को अता किए। इसलिए कि नबी वो होता है कि हर शान और सिफत नबी के अंदर मौजूद होती है। वो किसी और का नबी होगा जो उर्दू सीखने के लिए हिंदुस्तान आता हो। मेरा नबी तो वो है जो जानवरों की भी बोली जानता है, पत्थरों की भी बोली जानता है, क्योंकि मौला अली कहते हैं आका ने फरमाया हदीस से पाक है कि मैं उस पत्थर को जानता हूं जो ऐलाने नबुव्वत से पहले मुझे सलाम किया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कतादा आए, हाथ में आंख का ढेला लेकर आए। का कोई कतादा पर है ऐसा, कोई दुनिया का दारुल इफ्ता जो कतादा पे शिर्क का फतवा लगाए? है कोई कतादा पे शिर्क का फतवा लगाने वाला? रसूल की बारगाह में आंख का ढेला लेकर आए,
قتادہ ایسے مستجاب الدعوات تھے، دعا کرتے اللہ آنکھ دے، میرا ایمان ہے کہ آنکھ درست ہوتی، لیکن قتادہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ اعلان کر چکا ہے حبیب لوگوں کی قبول عبادتیں لینے کے لیے بھی تیرا وسیلہ اور لوگوں کو نعمت دینے کے لیے بھی تیرا وسیلہ، لوں گا وہی جو تیرے ہاتھوں سے آئے گا اور دوں گا وہی جو تیرے ہاتھوں سے لے گا۔ عبادتیں بھی وہی قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ کے وسیلے سے جاتی۔ آپ کہیں گے یار یہ تو ہم نے ابھی تک یہی سنا کہ وسیلہ تو شرک ہے، ہم کہتے ہیں وسیلہ ہی ہے تو جو شرک نہیں ہے، اس لیے کہ چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں وسیلہ بنتا ہے، بڑا چھوٹے کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بنتا، اور شرک کہتے اسے ہیں جو اللہ کے لیے خاص اور غیر اللہ کے لیے ثابت کرو، تو اللہ تو کسی کا وسیلہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کسی کا وسیلہ ہو نہیں سکتا، وسیلہ تو غیر اللہ ہی بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ سب سے بڑا ہے، اور جو سب سے بڑا وہ چھوٹوں کے سامنے وسیلہ تھوڑی ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کے سامنے وسیلہ ہوتے ہیں۔ وزیر آئے بادشاہ کو، او بادشاہ یہ میرا دوست ہے ذرا کرم کر دینا، اسے وسیلہ کہتے ہیں، اور بادشاہ کسی کے سامنے وہ وزیر صاحب آپ تھوڑا سا کرم کر دیں، تو یہ وسیلہ کہاں ہوا؟ یہ تو بادشاہ کی بادشاہت ہی نہ رہی جو وزیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہو، جو وزیروں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہو وہ بھی کیسا بادشاہ؟ ارے ایک ملک کا بادشاہ وزیروں کے سامنے ہاتھ جوڑے تو لوگ کہیں گے کہیں اس کے ہاتھوں میں تلوار کی بجائے چوڑیاں تو نہیں پہنا دینی چاہیے۔ جو ملک کا بادشاہ ہو وہ وزیروں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتا، جو دونوں جہان کا بلکہ کل جہانوں کا مالک ہو وہ کسی کے سامنے کیا اللہ اکبر وسیلہ بنے گا؟ یہ تمہیں غلط پٹی پڑھائی گئی، بلکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ جتنا مضبوط لے جاؤ گے نا اتنی بگڑی بنتی ہے۔ میں کہتا ہوں آمنہ کے لال سے کوئی بڑا وسیلہ لا کے بتا دو۔ قتادہ کو معلوم تھا اللہ کی بارگاہ میں حضور کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا، کسی کو کچھ نہیں دیتا خدا تیری عطا کے بغیر، کچھ نہیں ملتا کسی کو، تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے بھائیوں اگر آپ کو اعتراض ہو نا آپ آئیں، اللہ کی عزت کی قسم میں قرآن کی آیتیں بھی پڑھوں گا حدیث بھی، لیکن میرا عنوان عشق رسول امام احمد رضا ہے، لیکن ایک آیت تو ضرور پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جو تیرے یہاں مانگنے ہیں اس کو نہ نہیں کہنا۔ اب آپ بتائیں کہ جس کے یہاں مانگنے شیر کو اسے نہ کہنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ارے مانگا تو اسی کی یہاں جائے گا جس کے آنا بھی ہو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قربان اس عاشق کا انداز کتنا اچھا ہے، کہتے ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے، ہم نبی کو زاہد، حالانکہ زاہد ہونا ایک تقوی کی علامت ہے، سب کو زاہد کہتے ہیں، غوث پاک کو زاہد کہہ لیں، غریب نواز کو کہہ لیں، مخدوم اشرف کو کہہ لیں، آل رسول احمدی کو کہہ لیں، زاہد سارے ولیوں کو کہے فضیلت۔ ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے کیونکہ زاہد کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، زاہد کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس، اولیاء کا زہد یہ تھا ایک کرتے پر پوری زندگی گزار دی، کٹورا بھی آیا تو صدقہ کر دیا کہ جب دو ہاتھ ہے کٹورا کیوں، یہ زاہدوں کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے کیونکہ جس کے پاس کچھ نہ ہو زاہد وہ ہوتا ہے، جس کے پاس خزانے بھرے ہو وہ زاہد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے سنیو یہ شعر نہیں یاد ہے، ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ خالی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا خالی وہاں 5 آدمی تھے یعنی صرف 5 آدمی تھے، خالی وہاں صوفی صاحب تھے یعنی صرف صوفی صاحب تھے، خالی وہاں حافظ مقصود تھے یعنی صرف حافظ مقصود تھے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں، دونوں جہان کی نعمت صرف انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے تو کہتے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اسی لیے نبی کے لیے ہم زاہد نہیں کہتے، جو کہتے ان پہ فتویٰ بھی نہیں لگاتے، لیکن ہم نہیں کہتے، اس لیے نہیں کہتے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور وہ کون سی نعمت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟
ہر نعمت تو ہے، بلکہ میرے اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، توجہ ہے، اگر عشق کی بات کرنے لگے ہیں تو اب ذرا غور سے سن ملے۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا۔ کوثر کیا ہے پتہ ہے؟ اگر کوثر کی تشریح لفظوں میں کروں تو یہاں سے جانے نہ دو، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن بس اتنا جان لے اللہ نے کبھی والضحیٰ کہا، واللیل کہا، ید اللہ کہا، والنجم کہا، سب کہا نا، سب کہہ کے بھی مشیت قدرت سیر نہ ہوئی، مشیت سیر نہ ہوئی، سب کچھ کہہ کر کہتے جاتے تو کچھ لوگوں کو حافظ قرآن بھی تو بننا تھا۔ اگر بہت کچھ کہہ دیتے تو قرآن تراویح میں کیسے پڑھا جاتا؟ تو قدرت نے پھر یہ اعلان کیا کہ اتنا سب کچھ کہہ کے بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو کہہ دیا انا اعطینا کل کوثر، ہم نے ساری کثرت تجھے عطا کر دی۔ اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے۔ محبوب مشیت کہہ رہی ہے ہم بھی تیرے ہو گئے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس سے محتاط الفاظ مصطفیٰ کریم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کی شان کہ خدا ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہے ہم نے تجھے ساری کثرتیں عطا کی ہے، ہر کثرت تجھے دے دی ہے۔ تو قتادہ آگ کا ڈھیلا لے کر آیا یا رسول اللہ، یہ ہے نا اس کا علاج کر دے، درد کو کر دو دوا۔ آقا نے یہ نہیں کہا جڑی لاؤ، بوٹی لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، پٹی لاؤ، کچھ نہیں۔ یہ کام تو درد کی دوا میں ہوتا ہے نا، درد کو دوا میں نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا قتادہ میرے قریب آ، قتادہ کو قریب بلایا اور اپنا لعاب نکالا، لعاب نکال کر کے قتادہ کی آنکھ کے اندر رکھا، اور اس کے بعد آنکھ کا ڈھیلا یوں رکھ کر کے جب انگلیاں ہٹی ہے، قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ پہلے تھی اس سے زیادہ وہ آنکھ خوبصورت ہو گئی جو مصطفیٰ نے بنائی تھی، اور بتا دیا درد کو دوا اس طرح کی جاتی ہے۔ فوراً درد کا ختم ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا آپ وہ حدیث بھی بار بار سنتے ہیں، لیکن عنوان کے تحت سنا دیتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جو محبوب خدا ہے، محبوب خدا وہ رسول ہے اور محب خدا وہ رسول ہے۔ فخیبر کے دن کل وہ یہ جھنڈا اس کو دوں گا، یعنی کل کی خبر رسول اللہ کو ہے، تبھی تو کہتے ہیں کل اس کو دوں گا کہ جو محبوب خدا وہ رسول ہے اور محب خدا وہ رسول ہے۔ صحابہ کہتے پوری رات ہم بے چین رہے، کس کو ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو ملے گا۔ جب صبح کو سب پہنچے تو میرے نبی نے نظر دوڑائی اور فرمایا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ جب میرا مولا، اللہ اکبر، میرے رسول نے میرے مولا کے بارے میں پوچھا، صحابہ کہنے لگے آقا اس کی آنکھ میں تو درد اور آشوب چشم ہے، یعنی آنکھ آئی ہے۔ اور جو اس درد سے گزرتے ان کو پتا ہوتا ہے جب آنکھ آتی ہے تو کیسی سماتی ہے، کہ آدمی کی آنکھیں کھبکنے لگتی ہیں، لوگ کالا چشمہ لگا کر گھومنے لگتے ہیں، نہ سورج کی کرنیں برداشت، نہ ہوا کا لگنا برداشت، بڑا درد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن اس میں بڑے فائدے بھی ہیں، نظر بڑھ جاتی ہے، بڑے فوائد ہیں۔ لوگوں نے کہا آقا علی کی آنکھ آئی ہے، جس کی آنکھ آتی ہے وہ سلائی مشین نہیں چلا سکتا، جس کی آنکھ آتی ہے وہ بائک نہیں چلا سکتا، جس کی آنکھ آئے اسے خیبر کی مہم پہ کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ لیکن میرے رسول درد کو دوا کرتے ہیں۔ فرمایا آنکھ آئی ہے بلاؤ علی کو، علی مرتضیٰ کو لایا گیا، حضور نے لعاب نکالا دونوں آنکھوں میں لگایا، ابھی لعاب مکمل لگا بھی نہ تھا کہ علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو گیا، اور میرے مولا نے پھر خیبر کو فتح کیا۔ یوں درد کو دوا کرتے ہیں وہ، اسی لیے میرا امام اپنے دکھوں کا علاج رسول سے یوں مانگتا ہے شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ امام کا عشق ہے۔